तलबा और तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर आपके सामने पेश किया जा रहा है इसका ताल्लुक उस किताब से है जो कि 11वीं जमात के तलबा और तालिबात पढ़ रहे हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है गुलजार उर्दू। और जो तलबा कराची बोर्ड से पेपर दे रहे हैं या सिंध बोर्ड से पेपर दे रहे हैं इस किताब के ज़रिए उनके लिए आज का लेक्चर मुफीद है। हम अभी नज़्मों के मरकज़ी ख़याल और बंद के अशार की तशरीह का सिलसिला लेके चल रहे हैं और आज हमारे पास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो उनकी किताब से नज़्म का इंतखाब किया गया है वो है तालीमात नबवी। शायर है इसके मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में अगर हम बात करें तो आप अनासिर खमसा में आपका शुमार होता है। उर्दू के पहले आप तनकीद निगार हैं, सवाना निगार हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो मुसद्दस मशहूर है मद्दो जज़र इस्लाम, ये जो नज़म है तालीमात नबवी ये उसी का एक हिस्सा है। तालीमात नबवी के जो कुल बंद है हमारी इस किताब में वो हैं 8। मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम से 8 बंद तालीमात नबवी के नाम से आपकी किताब का हिस्सा हैं और हर बंद के 6 अशार हैं। मुसद्दस के नाम से ही जाहिर है कि हर नज़म के 6 मिसरे होंगे और उन 6 मिसरों की के बंद जो हैं वो मुसद्दस कहलाए जाते हैं। ये जो नज़म है तालीमात नबवी इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को अपनी उम्मत को जो तालीमात दी हैं ये उसका निचोड़ है। नज़म के तमाम जो बंद हैं उस हर बंद में एक ना एक बात की तरफ इशारा है और जैसे कि अगर हम नज़म के मरकज़ी ख़याल पे सरसरी नज़र डालें तो नज़म का पहले बंद में ही तालीम और इल्म की जो अहमियत है उसको उजागर किया गया है कि किस तरह से अल्लाह ताला इल्म हासिल करने वालों को पसंद करता है, किस तरह से अल्लाह ताला उन पे मेहरबानी करता है और किस तरह से उनका जहन खोलता है, उनका दिल खोलता है और उनके लिए दुनिया में उनकी राहें जो हैं वो हमवार करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही हैं। आपकी हदीस है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। लिहाजा पहले ही बंद की जो शुरुआत है वो इल्म के हवाले से है, तालीम के हवाले से है। ये किसी भी किस्म का किसी भी तरह का इल्म हो सकता है। ये जो फलाह का इल्म होगा, जो भलाई का इल्म होगा उसी के हासिल करने में अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा अपनी रहमत रखी है। जो इल्म नफ़ा बख्शेगा हासिल करने वाले को भी और उसके ज़रिए लोगों को भी नफ़ा पहुँचेगा, उसी इल्म के ज़रिए इल्म के हासिल करने वाले को नफ़ा पहुँचेगा। आगे अगर हम इस नज़म के मरकज़ी ख़याल की तरफ हर बंद के हवाले से देखें तो नज़म में तालीमात नबवी के हवाले से बात की गई है। तालीमात नबवी क्या हैं कि लोगों के साथ किस तरह से भलाई का सलूक करना है, छोटों से किस तरह से बात करनी है, बड़ों के साथ कैसा सलूक और रवैया रखना है, उनकी इज्जत करनी है, छोटों से शफ़क़त से पेश आना है, हमसायों से कैसा सलूक करना है, हमसायों के साथ नेकी और भलाई का सलूक करना है। जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वही हम दूसरे के लिए पसंद करें, वही दूसरे को हदिया दें, वो उसी से गरीबों की मदद करें। जो हम अपने लिए चाहते हैं वही हम दूसरों को हदियतन पेश करें। दुख और दर्द में, मुसीबत में, गम में, तकलीफ़ में दूसरों के काम आए। तासुब और नफ़रतों को मिटाएं। इस चीज़ की तरफ ख़ास तंबीह की गई है कि तासुब रखने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। लिहाजा तासुब और नफ़रत को अपने दिल से, कीना को अपने दिल से निकाल फेंकें, पाकीज़गी इख्तियार करें, परहेज़गारी इख्तियार करें। इससे जो है एक मुसलमान का ईमान भी मजबूत होता है, पाकीज़गी भी आती है। लिहाजा और अल्लाह का पसंदीदा भी बनता है। वो दौलतमंद लोगों को मुखातिब करके कहा गया है कि वो अपनी दौलत को सही जगह पर खर्च करें, सोच समझ कर खर्च करें। अगर उनको दौलतमंद बनाया है तो उसके पीछे
अल्लाह की जो एक मसलिहत है उसको समझने की कोशिश करें कि उनको वो दौलत क्यों अता की गई है। दौलत देकर भी उनकी आजमाइश है, लिहाजा वो उस आजमाइश में पूरा उतरे, ना कि अपनी दौलत के नशे में वो डूब जाएं और उन लोगों की तरफ ना देखें कि जिनको अल्लाह ताला ने उनसे कम दर्जे पे रखा है। वजह सिर्फ दोनों की आजमाइश है, एक की आजमाइश दौलत देके है और एक की आजमाइश दौलत मंद से कम दर्जे पर रख के या ज़रूरतमंद बना के है कि वो उस हाल में अल्लाह का शुक्र और सब्र से काम लेता है, शुक्र अदा करता है या नहीं। तो लिहाजा अपने अपनी हैसियत को समझते हुए अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें और उसकी तालीमात पर अमल करें, तालीमात नबवी पर गौर करें और जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उसी तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करें। अमन और सुकून और राहत अपनी ज़िंदगी में भी लेके आएँ और अपने लवाहिकीन की ज़िंदगी में भी लाने की कोशिश करें। ये तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़्म का मरकज़ी ख़याल है। अब अगर हम हर एक बंद को पढ़ें और हर एक बंद की तशरीह अलग अलग करने की करके आपको बताएं, तो फिर इस के जो पहला बंद है वो ये है, ये कहकर किया इल्म पर उनको शैदा कि हैं दूर रहमत से सब अहले दुनिया, मगर ध्यान है जिनको हरदम खुदा का, है तालीम का यहाँ सदा जिन में चर्चा, उन्हीं के लिए यहाँ है नेमत खुदा की, उन्हीं पर है वहाँ जाके रहमत खुदा की। अब नज़्म का आगाज़ हो रहा है, पहला शेर है और ये मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम से लिए गए चंद बंद हैं। आपकी किताब में ये 8 बंद हैं। पहला बंद जो है वो तालीम के हवाले से है कि इल्म के ऊपर लोगों को राग़िब किया, ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये जो हासिल करने वाले पर जो रहमत है वो हमेशा कायम रहेगी। जिन लोगों का ध्यान जो है वो अल्लाह को राज़ी करने में, अल्लाह की रहमत हासिल करने में है, उनको ज़रूर इल्म हासिल करने में अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी लगानी चाहिए। जिन लोगों का ध्यान तालीम हासिल करने पर होगा, उन्हीं के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में नेमत रखी है, वो हर चीज़ को मसख्खर कर लेंगे, उनके लिए आगे राहें हमवार होती जाएंगी, उनका जहन रोशन होता चला जाएगा और वो अपने इल्म की रोशनी में ही इस सफ़र को बहुत खूबी के साथ अंजाम देंगे और ये दुनिया में भी उन लोगों के लिए भलाई है और आखिरत में भी इल्म हासिल करने वालों के लिए और इल्म को फैलाने वालों के लिए भलाई है। ठीक है, जो आपने ये भी सदका जारिया है कि जो इल्म आपके पास है, जितना भी इल्म आपके पास है, आप वो दूसरों को पहुँचाएँ, आप अपना इल्म दूसरों में मुंतकिल करें, तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी रहेगा। क्योंकि ये जो मिरास है, अंबिया की मिरास है इल्म, और अल्लाह ताला ने खुद इंसान को इल्म अता किया है। अल्लाह खुद मुअल्लिम की हैसियत से इंसान को इल्म अता करता है और हर उस शख्स को पसंद करता है कि जो इल्म को आगे बढ़ाता है। ठीक है, इल्म आप जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ही आपके इल्म में इजाफा होगा। ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से ये भी एक तोहफा है इंसान के लिए कि इल्म फैलाने से, बढ़ाने से बढ़ता है। ठीक है, अगला हम शेर देखते हैं। सिखाई उन्हें नोए इंसान पे शफकत, कहा है ये इस्लामियों की अलामत कि हमसाया से रखते हैं वो मोहब्बत, शबो रोज़ पहुंचाते हैं उनको राहत, वो जो हक से अपने लिए चाहते हैं वही हर बशर के लिए चाहते हैं। अब ये सोसाइटी के साथ किस तरह से सलूक करना है, अपने हमसायों के साथ कैसे रहना है, तो ये सारी वो तालीमात हैं। सिखाई उन्हें नोए इंसान पे शफकत, किस तरह से एक दूसरे लोगों के साथ मोहब्बत, शफकत, मेहरबानी से पेश आना है। इस्लामियों का मतलब हुआ कि इस्लाम लाने वाले मुसलमान भाई, ये तमाम जो है यही मुसलमानों की पहचान है कि वो दूसरों के साथ रहमत और शफकत का सलूक रखते हैं।
ہمسائے کے ساتھ محبت اور شفقت اور مہربانی سے پیش آتے ہیں، شب و روز پہنچاتے ہیں ان کو راحت، اپنے ہمسائے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہمیں ان کی زندگی اسی سکون اسی کوشش میں گزرتی ہے کہ ہمسائے کو سکون پہنچائیں، ان کی طرف سے ہمسائے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کے کوئی شکایت کا موقع نہ ہو، یہی ایک اسلامی بھائی کا دوسرے اسلامی بھائی پہ حق ہے۔ وہ جو حق سے اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہر بشر کے لیے چاہتے ہیں، اور جو اپنے لیے مانگتے ہیں وہی تمام لوگوں کے لیے، تمام اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، یا دوسروں کو ہدیہ دینے کے لیے، یا کسی کی مدد کرنے کے لیے، جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسا ہی دوسرے کے لیے بھی دینا چاہیے بھی اور پسند بھی کرنا چاہیے۔ تیسرا بند ہم اس کا دیکھتے ہیں، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کے گرافت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ جو شعر ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، یہ مسدس کا بڑا مشہور شعر ہے کہ تم مہربانی کرو اہل زمین، دنیا والوں پہ تم مہربانی کرو، اللہ تعالیٰ عرش بری پر تمہارے اوپر مہربانی کرے گا جس وقت تم دنیا میں موجود ہوگے، اور جس وقت تم اس دنیا سے پردہ کر کے جاؤ گے اور اللہ کے حضور پیش ہوگے، آخرت کا دن ہوگا، اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ زیادہ مہربان ہوگا، جو کہ اللہ کی صفت ہے مہربانی کرنا، اللہ کی یہ تو خوبی ہے کہ وہ مہربان ہوتا ہے، اور اگر کسی نے اللہ کی صفت کو اپنایا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ اگر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو وہ آپ کے آگے وہ مزید آپ سے زیادہ آگے بڑھے گا۔ اگر آپ اللہ کی صفت اختیار کر کے دوسروں پہ مہربانی کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں آپ پہ مہربان ہوگا۔ یہاں پر اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ عرش بری پر پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ اس سے کہیں گنا 70 گنا زیادہ مہربان ہوگا، جتنا کہ آپ نے ذرا سی ایک مہربانی کی نگاہ بھی کسی کے اوپر ڈالی تو پھر، یا کسی مسکرا کے بھی دیکھا، کسی کو کسی سے اخلاق سے بات کر لی، کسی کے کام آ گئے، یہ تمام چیزیں مہربانی پہ ہی آتی ہیں کہ راہ سے پتھر ہٹا دیا، کانٹا ہٹا دیا، کسی کے بڑے کام کر دیے، تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا دنیا میں بھی، اور جب وہ آخرت میں آپ کا سامنا ہوگا اور آپ کا حساب کتاب ہوگا تو آپ سے مہربانی کا سلوک کیا جائے گا۔ اس کے جو اوپر کے جو اشعار ہیں وہ ہے، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ مطلب کسی دوسرے کا دکھ اور درد اور تکلیف دیکھ کر آپ کے دل کو تکلیف کا احساس ہو تو آپ کے دل میں رحم ہے، آپ سمجھ جائیے کہ آپ کے دل میں رحم ہے۔ اور کسی کو دکھ اور تکلیف میں دیکھ کے آپ گزر جائیں اور نہ ہی آپ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، اور نہ ہی آپ کے دل میں اس کی تکلیف کی شدت یا اس کی تکلیف کا درد آپ کے دل میں ہو، آپ کا دل نرم نہ ہو، آپ کا دل پگھلے نہیں، تو پھر سمجھ جائیے کہ آپ کا دل سخت ہے، اور اگر آپ مہربان دل والے نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مہربانی نہیں کرے گا۔ دوسرے کا دکھ درد اور تکلیف دیکھ کر اگر آپ کے آنکھ سے آنسو آ رہے ہیں، اگر آپ اس کے لیے رحم یا ہمدردی یا دل میں نرمی آپ محسوس کر رہے ہیں، اور آپ اس کے لیے آگے بڑھ کر کچھ کام کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے مہربانی اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی کے گرافت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر۔ کوئی آفت میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کو دیکھ کے آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اس کی تکلیف آپ محسوس کر رہے ہیں، تو آپ ان لوگوں میں شمار ہیں جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ ہم اس کا چوتھا بند دیکھتے ہیں، ڈرایا تعصب سے ان کو یہ کہہ کر، ان کو کس کو؟ امتیوں کو، کہ زندہ رہا اور مرا جو اسی پر۔ کس چیز پر؟ تعصب پر۔ جو شخص تعصب پر زندہ رہا اور تعصب پر مر گیا، ٹھیک ہے۔ تعصب کیا ہے؟ قوموں کے یا قبیلوں میں ایک دوسرے اپنے لوگوں کے ساتھ صرف بھلائی کرنا، اور جو دوسرے ہیں ان کے ساتھ برائی کا سلوک کرنا۔ ہوا وہ ہماری جماعت سے باہر، نہ ساتھی ہمارا نہ ہم اس کے یاور۔ ہماری جماعت مسلمانوں کی جماعت۔ اب مسلمانوں کی جماعت کیا ہے؟ مسلمانوں کی جماعت کو حکم یہ ہے کہ بھلائی کریں، نیکی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ
اللہ تعالیٰ نے جب بھائی چارے میں ایک دوسرے کو باندھا ہے، حقوق اور فرائض میں باندھا ہے، تو ان کو اسی طرح سے ان کے ساتھ رویہ رکھیں اور سلوک رکھیں۔ اپنی قوموں میں بٹنا، اپنے قبیلوں میں بٹنا کہ یہ ہمارے قبیلے کا ہے، یہ ہماری ذات کا ہے، ذات برادری سے آگے بڑھ کر کام کرنا۔ ذات برادری میں جو رہیں گے ان کے ساتھ بھلائی نہیں ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہمدردیاں نہیں ہیں، اللہ ان کو نہیں پسند کر رہا۔ جو صرف اپنی ذات والوں کو، برادری والوں کو ہی بخشیں اور اس چیز کو بھول جائیں کہ وہ انسانیت کا رویہ اختیار کرتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کریں۔ مسلمان کو تو یہ تعلیمات ہیں کہ وہ صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی جتنا ان کے ساتھ کر سکتے ہیں بھلائی کا رویہ رکھیں، بھلائی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، نہیں حق سے کچھ اس محبت کو بہرا کہ جو تم کو اندھا کرے اور بہرا۔ اب جس کے اندر یہ چیز ہوگی کہ وہ تعصب پہ ہی اپنی تمام زندگی گزار دے گا، وہ تمام عمر اپنی تعصب یعنی اپنے لوگوں کے ساتھ ہی بس بھلائی کرے گا، اپنے قبیلے، اپنی قوم، اپنے خاندان یا اپنے گھر کے تک ہی محدود رہے گا، تو ایسے لوگ اگر وہ پوری زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے اپنے صرف اعمال بہتر ہیں باقی نہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کے لیے کوئی نفع نہیں رکھتے۔ بہرا جہاں پہ دو استعمال ہوئے، بے رے ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو بہرا ہے بے رے الف، ٹھیک ہے، اندھا اور بہرا، اور بے رے کا مطلب بہرا جو ہے وہ ہے نفع یا فائدہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص کو کوئی فائدہ کوئی نفع نہیں ہے جو صرف اپنے ہی لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے، نفع وہ عام نہیں کر رہا۔ اگر اس کے اختیار میں نفع ہے، دوسروں کو پہنچانا، دوسروں کو بھلائی پہنچانا اس کے اختیار میں ہے، وہ نہیں پہنچا رہا اور صرف دیکھ کے اپنے قبیلے، اپنے لوگوں کو یا تعصب سے کام لے رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کیا اللہ کیا ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا جو کہ تعصب پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ پانچواں اس کا بند دیکھتے ہیں، بچایا برائی سے ان کو یہ کہہ کر کہ طاعت سے ترک معاصی ہے بہتر۔ معاصی کہتے ہیں گناہ یا گنہگار، گناہ کو کہتے ہیں، گنہگار کی توبہ جو ہے وہ ترک معاصی ہے۔ تورع ہے ذات میں جن کے جوہر، یعنی تقوی، پرہیزگاری، ٹھیک ہے، نہ ہوں گے کبھی عابد ان کے برابر۔ جن لوگوں میں تقوی اور پرہیزگاری ہے، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، عابد خالی عبادت کرنا جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے، عابد جو ہیں وہ تقوی والوں کے برابر نہیں ہوتے۔ تقوی اور عبادت جو ہے وہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ کرو ذکر اہل درا کا جہاں تم، نہ لو عابدوں کا کبھی نام وا تم۔ اہل درا کہتے ہیں مجاہدین کو، جو کہ درا پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جو جنگی لباس ہوتا تھا پہلے اس کو، تو جو لوگ جنگوں میں اللہ کا دین کے نفاذ میں اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، جہاد اور جنگ میں رہتے ہیں، وہ اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے لگا رہے ہیں، اور اپنی زندگی جو ہے یا اپنی اللہ کی رضا میں ہی اپنی تمام عمر انہوں نے گزار دی ہے، جنگی میدانوں میں عمر گزار دی ہے۔ ایسے لوگوں کا ذکر عابدوں کے، عابد کہتے ہیں عبادت، بہت زیادہ عبادت کرنے والوں کو، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے لوگوں کا مرتبہ بہت بلند ہے، ان لوگوں سے جو بہت زیادہ عبادت کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں نکلنا، جنگ اور جہاد کرنا، اللہ کے دین کو نافذ کرنے والوں کا درجہ ان لوگوں سے کئی گنا بڑھ کر ہے کہ جو مسلسل صرف عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت وہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، عبادت کا جو اجر ہے وہ صرف اسی شخص کو ملے گا، لیکن دین کے نفاذ یا اللہ کا دین پھیلانا یا اللہ کا نام لوگوں تک عام کرنا، دین عام کرنا، اسلام کو عام کرنا، یہ جو ہے وہ نفع زیادہ لوگوں کو پہنچے گا۔ یہ اللہ کے مجاہد ہیں، اور اللہ اپنے مجاہدین کو ہمیشہ اعلیٰ درجے پر ہی فائز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی کہ بازو سے اپنے کرو تم کمائی، خبر تاکہ لو اس سے اپنی پرائی، نہ کرنی پڑے تم کو در در گدائی، طلب سے ہے دنیا کی گریاں یہ نیت، تو چمکو گے وہاں ماہ کامل کی صورت۔ غریبوں کے متعلق، ایسے لوگوں کے متعلق کہ جن کے پاس زندگی
گزارنے کے لیے اسباب کم ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو محنت کی طرف رغبت دلائی، ان کو محنت کا شوق پیدا کرایا اور ان کو زور بازو پر کام کرنا اور اپنی کمائی پہ زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ بھی ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، یعنی کہ محنت کرنے والا اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ کے محنت کرنے والوں کو اللہ کا دوست بنا کے جب ان کو یہ بیان کیا، تو پھر جو لوگ محنت کرتے ہیں، زور بازو پہ حلال روزی کماتے ہیں، ان لوگوں کو کی شان بھی بڑھی، ان لوگوں کو بھی فخر محسوس ہوا کہ جو محنت کر رہے ہیں، جو مزدوری کر رہے ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ زور بازو پہ کمائی کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف جو مزدوری کر رہا ہے یا جو ہاتھ پاؤں سے محنت مزدوری کر رہا ہے صرف ان کے لیے ہے، بلکہ ہر حلال روزی کمانے والا جو اپنے بلبوتے پر کمائی کر رہا ہے، جو اپنے بلبوتے پر خود بھی جی رہا ہے اور اپنے کنبے کو، اپنے بیوی اور بچوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، جو بھی اس کے لواحقین ہیں، وہ ان کو اپنے ہنر سے، ہر ہنرمند وہ اپنے ہنر سے وہ کمائی کر کے حلال روزی اپنے گھر والوں کو کھلا رہا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو ہے وہ زور بازو سے کمائی کرنے کا یہ بات کہی گئی ہے۔ اب اس میں جسمانی محنت مزدوری بھی ہے، ذہنی بھی ہے، ہر قوت اور طاقت بھی ہے۔ جو تعلیم حاصل کر کے اپنا دماغ چلا کے اپنے علم اور ہنر پہ وہ اگر اپنی محنت کر رہے ہیں، اپنی روزی کما رہے ہیں، وہ بھی، اور جو بغیر کسی ذہنی صلاحیت کے اپنے جسمانی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے مزدوری کر کے وہ روزی کما رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے قریب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، جو کہ کسی کے آگے گدائی کا مطلب ہے کسی سے مانگنا، بھکاری بن جانا، تو جو بغیر کسی سے مانگے تھوڑا یا زیادہ صرف اپنے زور بازو پہ کما رہے ہیں، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہم 7واں بند اس کا دیکھتے ہیں۔ امیروں کو تنبیہ کی اس طرح پر کہ ہیں تم میں جو اغنیا اور تونگر، اگر اپنے طبقے میں ہوں سب سے بہتر، بنی نو کے ہوں مددگار و یاور، نہ کرتے ہوں بے مشورت کام ہرگز، اٹھاتے نہ ہوں بے دھڑک گام ہرگز۔ اب امیروں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، ان کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ تم میں جو زیادہ دولت مند ہیں، تم میں جو اغنیا اور تونگر ہیں، وہ اپنے اپنے طبقے میں سب سے اگر بہتر ہیں، تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے، تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ اپنی دولت کو سوچ سمجھ کر خرچ کریں، بے جا اسراف نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، بلکہ اپنی دولت کو سوچ سمجھ کے خرچ اس طرح سے کریں کہ وہ دوسروں کی، ان لوگوں کی، اپنے قریب لوگوں کو دیکھیں، ان کی مدد کریں جن کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہیں، اور صدقہ خیرات، یہ تمام چیزوں میں اپنی دولت کو خرچ کریں، نہ کہ دولت کو جمع کر کے رکھیں یا اس کی نمائش کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا جا رہا۔ آخری بند ہے اس کا، تو اسی کو، جو 7واں بند ہے، اسی کو یہاں پہ کنٹینیو کیا ہے۔ تو مردوں سے آسودہ تر ہے وہ طبقہ، زمانہ مبارک ملے جس کو ایسا، کہ جب اہل دنیا ہو اشرار دنیا، اشرار کہتے ہیں شرانگیز کو، نہ ہو عیش میں جن کو اوروں کی پرواہ، نہیں اس زمانے میں کچھ خیر و برکت، اقامت سے بہتر ہے اس وقت رحلت۔ یہاں پہ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کہ ایسا زمانہ مل رہا ہے کہ مردوں سے آسودہ طبقہ، مردوں سے آسودہ مراد یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، زندگی سے وہ پردہ کر لیتا ہے، دنیا سے وہ پردہ کر لیتا ہے، اور جو اگلی اس کا سفر ہے، وہ دنیا والوں کو نہیں پتا کہ وہ کس سفر پر ہے۔ تو دنیا والوں کے لیے
تو بظاہر تو وہ سکون میں آ گیا، ٹھیک ہے، اس دنیا کے جنجال سے، اس دنیا کی پریشانیوں سے، دکھ اور تکلیفوں سے اس نے پردہ کر لیا. اب وہ دوسرے سفر پر ہے، اپنی ہمیشہ کی زندگی کے سفر پر ہے، جو یہاں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں سے کو نہیں دکھ رہی ہے. اب وہ اچھے حال میں ہے یا برے حال میں ہے یہ اس کے اعمال ہی بتائیں گے، لیکن ہم ایسا گمان کرتے ہیں کہ جو مر گیا وہ سکون میں چلا گیا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں تو مردوں سے آسودہ تر ہے وہ طبقہ خوشحال ہے مردوں سے زیادہ، جو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس کے پاس دولت ہے، یا جو ایسا زمانہ دیکھ رہا ہے کہ دولت مند غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ایسا جب دولت مند باقاعدگی سے صدقہ خیرات کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، تو پھر غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. کوئی ضرورت مند نہیں رہے گا، بلکہ لوگ ڈھونڈتے پھریں گے کہ کوئی تو ضرورت مند ملے جس کی امداد کی جائے، جس کی مدد کی جائے. ایسا اگر کوئی زمانہ کسی کو ملتا ہے اس دنیا میں تو وہ زمانہ، وہ طبقہ جو ہے وہ مردوں سے زیادہ بہتر زندگی میں ہے، وہ زیادہ بہتر وقت گزار رہا ہے. اور اگر کسی کو ایسا زمانہ نہیں مل رہا، اب کیا مل رہا ہے کہ دولت مند اپنی دولت کے نشے میں جی رہا ہے، غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، لوگ بھوک سے اپنی اولاد کو مار رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہر شخص صرف اپنی زندگی جی رہا ہے. اگر کسی کو ایسا زمانہ ملتا ہے تو پھر ایسا زمانہ کوئی پائے تو پھر بہتر ہے کہ وہ جینے کی آرزو چھوڑ دے اور مردوں کی صف میں شامل ہو جائے، موت کو قبول کر لے، کیونکہ ایسا زمانہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ایسا زمانہ اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، خیر اور برکت کا نہیں ہے. اس سے بہتر ہے اقامت سے بہتر، یعنی یہاں رہنے سے، اقامت کا مطلب قیام کرنے سے ہوتا ہے، رہنے سے ہوتا ہے، کہ ایسے زمانے میں اقامت سے بہتر ہے اس وقت رحلت کہ چل دیے. اس ایسے وقت میں، ایسی دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں پہ کسی کو کسی کی پرواہ نہ ہو، ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہو. لہٰذا یہاں پہ رہنے سے بہتر ہے کہ یہاں سے چل دیا جائے، اپنے سفر کا آغاز کیا جائے. ایک طویل نظم تھی حالی کی کہ اگر ایسی دنیا ملے، ایسا وقت ملے، قرب قیامت ملے، تو پھر یہاں رحلت کرنے کے بجائے شہر خاموشہ میں آرام اور سکون کی ابدی نیند سونا بہتر ہے. اچھا جی، حالی نے تعلیمات نبوی کے حوالے سے جو موٹی موٹی باتیں ہیں، جو احکامات ہیں، ان سب کو ان 8 بند میں سمویا ہے. لیکن اس سے زیادہ ہمیں پوری نظم جو ہے مسدس مد و جزر اسلام، اس میں ہمیں تمام احکامات ملتے ہیں، تمام تعلیمات ملتی ہیں. لہٰذا اس کا پڑھنا بھی طلباء کے لیے ضروری ہے. لیکن کیونکہ یہ سلیبس کا حصہ ہے تو سلیبس میں یہ 8 بند ہیں. ان 8 بند کی مکمل تشریح آپ کے سامنے اور مرکزی خیال آپ کے سامنے ہے. اب آپ اس کے مرکزی خیال کو نوٹ کیجئے اور بند کے اشعار کی تشریح کیجئے، کیونکہ یہ سلیبس کا بھی حصہ ہے آپ کے اور ایگزامز میں بھی اہم ہے. لہٰذا اس کو ریڈی کیجئے. فرسٹ ایئر کے طلباء کے لیے یہ کام ہے. اب جو نیکسٹ آپ کے لیے لیکچر شیئر کیا جائے گا یقیناً وہ سیکنڈ ایئر کے طلباء کے لیے ہے. اس کے ساتھ ہی ایک بات جو میں ابھی آپ کو کہنا ضروری سمجھ رہی ہوں، اگر کہ آپ کو کوئی ٹاپک سمجھنا ہو، کسی کتاب سے کوئی نظم غزل یا سبق اس کا لیکچر چاہیے ہو، تو آپ اس کتاب کا نام اور وہ کس بورڈ سے ہے وہ ضرور لکھا کیجئے، کون سے ایئر سے ہے، کیونکہ کمپلیٹ آپ ٹاپک بتائیں گے، اپنی کلاس بتائیں گے، اپنا بورڈ بتائیں گے تو ہی آپ کے لیے لیکچر ریڈی کیا جا سکتا ہے. لہٰذا جو بھی آپ ٹاپک بتایا کریں تو وہ کمپلیٹ مجھے بتایا کیجئے. اگر آپ کمپلیٹ بتائیں گے تو میں ضرور آپ کے لیے جلد از جلد سب سے پہلے اسی ٹاپک کو کور کروں گی اور اسی کا لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اب اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ جلدی آپ کے ساتھ ایک نیا لیکچر لے کے حاضر خدمت ہوتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.